बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह सुबह एक बड़ी हौलनाक, खौफनाक, दिल दहला देने वाली ख़बर मौसूल हुई और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह पर इस ख़बर का चर्चा है। और इस ख़बर के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका मुकम्मल और बड़ा शदीद रिएक्शन आ रहा है। ख़बर ये है कि अडयाला जेल के गिरदोनवा में कुछ 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे भारी किस्म का असला, आईडीपीज़ और खौफनाक जो धमाका खेज़ या कह लें कि तबाहकारी जिससे ज़्यादा बढ़ती है, दीवारें तोड़नी हो या कुछ इस तरह की कार्रवाई करनी हो, यानी उनके पास से जो सामान और जो नक्शा जात बरामद हुए हैं उनका उससे लग ये रहा है कि ये इनका टारगेट अडयाला जेल थी। अडयाला जेल अब क्यों थी, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अब 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात ये कि इमरान खान साहब को वहाँ, चूँकि वहाँ पर पहले देखें कि अडयाला जेल में जो हमारे नॉलेज में हैं वो जो हाई वैल्यू टारगेट्स हो सकते हैं या जो वीआईपीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस, वो एक इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, और भी कुछ होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं अडयाला जेल में जिनके बारे में हमारी मालूमात ना होने के बराबर हो। मिसाल के तौर के ऊपर कि कोई ऐसा दहशतगर्द भी हो सकता है जिसको छुड़वाना मकसूद हो। मिसाल के तौर पे कोई इस तरह का, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह का कोई वाक़या, अल्लाह रहम करके वो पकड़े गए, लेकिन इस तरह के हमले बनू जेल, डेरा इस्माइल खान जेल, यहाँ पर दहशतगर्दों ने ना सिर्फ हमले किए बल्कि वो कुछ लोगों को यहाँ से छुड़वा के भी लेके गए। और इसमें, इस ऑपरेशन में या इस दहशतगर्दाना छापामार कार्रवाई में वो कामयाब भी हुए और कुछ टारगेट्स को उन्होंने वहाँ पर ख़त्म भी किया। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास बड़ी महदूद है, कोशिश कर रहे हैं यार कि पता चल जाए कि इन 3 बड़ी शख्सियात के अलावा और कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो वहाँ पर थीं। अब जो एक तो, अब अगर इसका हम थोड़ा सा तजिया करें तो पीटीआई के जो सरकर्दा लीडरान कराम हैं वो इसके साथ इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस बात को अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं और बड़ी खुल के वो बात कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब को कत्ल करने के इरादे हैं, ये डराने के मंसूबे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं, चूँकि इन जिन 3 अफराद का मैं ज़िक्र करूँगा उनमें से एक साहब जो हैं वो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर, बीइंग एक ह्यूमन बीइंग, वो मुझे बड़े पसंद हैं। उनका नाम है शुएब शाहीन साहब। कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर रह के बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत दलेराना अंदाज में डिफेंड करते हैं। यानी कि वो जो भगोड़े हुए पड़े हैं, जो मफरूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और जो पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व करके इस वक्त इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और कनाडा वगैरह इस तरह की दूर दराज डेस्टिनेशंस में बैठ के, जो यानी कि दरिया के उस पार खड़े होके इस तरफ वालों को गालियां दे रहे हैं, उनसे ये 1 करोड़ दर्जे बेहतर एक कह लें कि स्पीशीज़ जिसको कहते हैं वो हैं, एक बेहतरीन नफ्स जिसको कहते हैं वो हैं, उनके मुकाबले में यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। किसी टीवी मुज़ाकरे में मैंने उनको कल या परसों सुना कि उनका कहना था कि ये 9 मई वाले वाक़यात जो हैं ये तो करवाए गए हैं, ये तो ट्रैप था, ये करवाए गए हैं। अच्छा, ये बात पाकिस्तान के अंदर रह के अपना इस्तदलाल, अपना माफ़ियूज़ ज़मीर इस अंदाज़ में बयान करना और बड़े मुदल्लल अंदाज़ में बयान करना, ये बड़ी बात है। मैं, ये उनका क्रेडिट है। वो अब उनके आप मौक़िफ़ से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आप उनके दलाइल के साथ उनके मौक़िफ़ को रद्द कर सकते हैं, आप उन पे गुस्सा चाहें वो कर सकते हैं, अगर आप उन पे चीखना धाड़ना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। अब ये जो दानश्वर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, शहबाज गिल साहब टाइप जो एटमे हैं, जो ख़ुद इक़्तिदार में थे तो कहते थे, यानी वो हमारे फ़ाद हुसैन साहब से मुतल्लिक गुफ्तगू करते थे या उन जैसे लोगों के मुतल्लिक कहते थे तिरंदा फेरो। तो फिर कुदरत ने, ये इमरान खान साहब कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा। सर अब वो रोता है, जो कहता था कि कुछ नहीं होता वो रोता है, अब चुप नहीं होता है। एक मनु बजारी या शेर याद आ रहा है।
اور پھر روئے. کون روئے؟ جنہوں نے رلانا تھا وہ روئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. طاقت کے نشے میں اندھے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ طاقت کے نشے میں اندھے تھے. شہریار افریدی اور وہ جاوید فیصل صاحب وہ روئے, جفیاں ڈال ڈال کے روئے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یعنی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو تب ان کی لینگویج اور ہوتی ہے. فوج کے خلاف تقریر کریں گے تو مقدمے ہوں گے. اچھا, کن کو کہہ رہے ہیں یہ؟ مفتی وہ کفایت اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ جب اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر یہ جناب ان کے درمیان سے سوئی نہیں گزرتی تھی فوج اور ان کے درمیان سے. اب یہ الزام سیدھا سیدھا فوج کو لگا رہے ہیں کہ جی کہ فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو قتل کرانا چاہتی ہے. یہ وہ اصل میں ذہن بنا رہی ہے لوگوں کا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو شعیب شہین صاحب نے بات کی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی. یہ ان کا کہنا ہے. عمران خان کو قتل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گرد سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے؟ اچھا جی, وہ اب اس پہ تو پھر یہی کہی جا سکتی ہے کہ جی کہ ان کو پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا شعیب شہین صاحب. آپ کے پاس آ کے ان کو اجازت لینی چاہیے تھی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم اڈیالہ جیل چلے جائیں. ٹھیک ہے, درخواست ڈالنی چاہیے تھی آپ کو. آپ ان کو کہتے ہاں چلے جائیں, یا آپ کہتے نہیں ابھی نہیں جانا, یا پھر کہتے شٹ اپ اس طرف کیوں جا رہے ہو, تمہیں ایوان صدر نظر نہیں آتا, تمہیں بنی گالا تو اللہ معاف کرے, یہ جاتی عمرہ نظر نہیں آتا. تو یہ آپ کہہ سکتے تھے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا پاکستان چھوڑ کر اڈیالہ جیل کیوں گئے, یہ سوالیہ نشان ہے. اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی. بڑی اچھی بات ہے. اب آ جاتے ہیں جی وہ جو فیصلہ آباد کا ایک چائنا کا ہوتا ہے نا, چائنا کا تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ چلے تو شام تک ورنہ چاند تک, چلے تو چاند تک ورنہ شام تک. چائنا کے مال کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو چائنا کا مال تو چلے اس کا چانس تو ہوتا ہے کہ شام تک نہیں تو اپنا چاند تک, لیکن یہ جو فیصل آباد کا مال ہے ایسا نہیں پتہ چلتا کہ یہ شام شوم نہیں کٹتا. تو چائنا کے دانشور تو سنا تھا ہم نے, یہ فیصل آباد کا جو دانشور ہے نا فیصل آبادی آئنسٹائن, ان کا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل. انہوں نے ٹویٹ فرمایا کہ 3 دہشت گردوں کا اڈیالہ جیل کے پاس سے پکڑے جانا بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ کسی بڑی سازش کا پیش خیمہ ہے. ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کی جان لی جا سکتی ہے. ماحول بنایا جا رہا ہے. کس طرح ممکن ہے یہ دہشت گرد جیل کے اندر کے اتنے قریب پہنچ گئے؟ کیا ہماری ایجنسیاں سو رہی تھیں؟ حضور اعلیٰ, یہ آپ کی جو کوئی پٹرول کی ایجنسی ہے یا اخبار کی ایجنسی ہے یا سیمٹ کی ایجنسی ہے, یہ اس نے نہیں پکڑے لوگ. یہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, پہلی تو بات یہ کہ اتنی بدگمانی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں خیر کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی. کہ ہمارے یعنی سی ٹی ڈی نے اور ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں پولیس, انہوں نے لوگ پکڑے ہیں تو اب وہ پکڑنا بھی ان کو جرم ہو گیا ہے. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کچھ کر لیتے, تو بہرحال وہ پکڑے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پکڑ کے بیسکلی ماحول بنایا جا رہا ہے. بھائی نا وہ خان صاحب کے خلاف کچھ مقدمات اس طرح کے بھی ہیں, سزائے موت ان میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مروانے والا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑا اچھا منصوبہ ہو سکتا ہے, یا کوئی اس لیول کے اوپر بھی جا کے کوئی سوچ رہا ہوگا. یہ آپ ہی سوچ سکتے ہیں. اور ویسے بھی رضی دادا کی والی بات مجھے یاد آ گئی کہ جو یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں بین اسی وقت یہ اس کا الزام جو ہے وہ دوسروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. یہ آگے بات کریں گے کہ اور بھی کیا ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری طرف باریکی سے کچھ پپٹس تیار کیے جا رہے ہیں جو ظاہری طور پر خان کے درد مند نظر آئیں گے. انہیں بہادر, مظلوم اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے والوں کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. پائن تسی پاکستان آ جاؤ, ان کی جگہ نہیں بنے گی. آپ تو دوڑ گئے ہو, تسی آپ بھگوڑے ہو گئے ہیں. سر کی کہتے ہیں جتی سر تے رکھ کے یا پاؤں سر پر رکھ کے آپ بھاگے ہیں. ایڈے تسی دلیر, ایڈے تسی چیک ویرے. اور جو یہاں پر ہیں شعیب شہین صاحب جیسے لوگ, جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی, تو آئیں نا, پھر میرا مطلب ہے خوشبو لگا کے آئیں, فیس کریں یہاں پہ آ کے. کوئی نہیں جگہ لے گا. آپ خان صاحب کے زیادہ ہمدرد ہیں تو آپ آ کے جگہ لے لیں. لیکن اصل میں یہ پپٹ خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بوقت ضرورت لانچ کیے جا سکتے ہیں.
اللہ نہ کرے کہ اگر خان کی زندگی کو نقصان پہنچایا گیا، میرے منہ میں خاک میں کچھ اور کہنے لگا تھا ماشاءاللہ. لیکن اگر ایسا کیا گیا تو اس صورت میں ان پپٹس کو لانچ کیا جا سکتا ہے جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نظر آئیں گے، لیکن اصل میں وہ انہی کی پروڈکٹ ہوں گے. خان صاحب بھی انہی کی پروڈکٹ تھے، انہی کی پروڈکٹ ہیں. آپ نے رات کو خان صاحب نے جو کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی تائید فرما دی ہے اور کہا ہے کہ 9 مئی کا جتنے بھی لوگ ہیں 9 میں ان کو پکڑیں. آپ نے وہ بیان نہیں ان کا سنا، وہ ذرا سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، فوج کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ ان میں توازن آنا چاہیے. توازن اس کا یہ ہے کہ آرمی اپنا کام کرے، سول جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سول قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، منتخب جو قیادت ہے، وہ پاکستان کے فیصلے کرے، وہ فارن کے ہوں، وہ قومی سلامتی کے ہوں، وہ اکانومی کے ہوں، ملک وہ چلائے، وہی ذمہ دار ہے. یہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. خان صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہے. خان صاحب کو بس وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں، آگے جناب کو وہ جو ماحول، وہ محفل و سرود کی محفلیں چل رہی ہوں، راتی پارٹی ہو رہی ہو، لکیراں کھچیاں جا رہی ہوں، اور فیصلے جو کرتے ہیں آرمی چیف صاحب کرتے ہیں، پھر نو پرابلم کرتے رہیں بس. اچھا جی، بہرحال چلیں یہ ادھر آتے ہیں کہ اور اس وقت بیانیہ اور تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان جعلی ہیروز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے آنکھیں دل دماغ کھول کر رکھے، محبت مجھ سمیت ہر ایک کردار پر نظر رکھے، مجھ سمیت ہر ایک کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، کیوں کہہ رہا ہے، اس سب پر نظر رکھے. عمران خان ایک ہی ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے. آؤ نا پہنے تھے آگے ڈیلا جیل بار منجی ڈا کے بیٹھو. اچھا جی، باقی اوپر لکھی باتوں کا میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میرا تجزیہ ہے. آپ اسے میرا وہم یا میری فضول احمقانہ خیال سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے سارے ماحول میں اس سازش کی بو آ رہی ہے. یہ خان کو ہرانا اور جھکانا چاہتے ہیں. ہر صورت وہ جیت چکا، ہرایا ان سے وہ جائے گا نہیں، جھکتا وہ صرف اپنے اللہ کے سامنے ہے. مجھے ڈر ہے یہ اس حد تک نہ چلے جائیں. اچھا جی، اب اگے ایک اور جو ہے نا مرد مجاہد جاگ ذرا ہے وقت شہادت تب آیا. اچھا پھر ایک ان کا اور ٹویٹ ہے. حیرت ہے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تب کوئی افغانستان سے جیل کے قریب نہیں پہنچا. اللہ نواز شریف صاحب کو لمبی عمر دے. لیکن یہ سارے قاتلانہ حملے عمران خان کے ارد کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک تو کل مئی نے کہا تھا نا کہ 8 حملے ہوئے تھے وزیر اعظم کا عہدہ حلف اٹھانے سے پہلے. اچھا یہ بات جاتے مراد سعید صاحب کے اوپر. ان کو بھی، یہ بھی بہت بڑے مجاہد ہیں اور بہت تیزی سے دوڑے ہوئے ہیں اور دور تک دوڑے ہوئے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ چوری کامیاب نہیں ہو پائی اور تحریک انصاف کو حکومت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا تو ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے پھیلایا جانے لگا کہ دہشت گردی واپس آئے گی، گورنر راج لگے گا. بندہ پوچھے آپ کو اتنا پتہ ہے تو سامنے والوں سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کام آپ کا ہر وقت دہشت گردی روکنا ہے یا گورنر راج لگانا؟ عمران خان کی پارٹی توڑ دی، انتخابی نشان چھین لیا، 33 سال سزائیں دے دیں، اہلیہ کو گرفتار کر لیا، اس کا مینڈیٹ چھین کر ایک ناجائز حکومت بنا لی، اس کو اپنے مالج تک رسائی نہیں دی جا رہی. بشرا بی بی تاریخ تنہائی میں بے گناہ قید ہیں. پیغام دیا گیا تھا کہ ہماری بات نہ مانی گئی تو سختیاں بڑھیں گی. بتایا گیا تھا کہ عارضوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا. تو اب اڈیالہ سے دہشت گرد برآمد ہو گئے. دھیان سے، اڈیالہ ہو یا بنی گالہ، ذمہ داری اس کی ہوگی جو یہ پتلی تماشا چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے پتلی تماشا؟ کون چلا رہا ہے پتلی تماشا؟ اشارے سارے پاکستان کی فوج کی طرف ہیں اور پتلی تماشا یہاں پہ چلاتا کون ہے؟ کیونکہ یہ خود پتلیاں رہے ہوئے ہیں جی. تو ان کے بارے میں بات وہی ہے کہ پائن پاکستان آ کے تسی حفاظت کر لو خان صاحب دی. دوسری بات میں جو سب سے اہم بات کہنے لگا ہوں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بات خود بتائی. یہ زمان پارک میں جو بھی بندوبست تھا نا، ہیومن شیلڈ، اگر آج بھی آپ زمان پارک کی وہ ساری فوٹیج نکال کے دیکھیں آپ کو مخصوص چہرے ہر جگہ پر نظر آئیں گے. وہ سارے کے سارے طالبان تھے جن کو ایکٹیو کیا تھا مراد سعید صاحب نے. مراد سعید صاحب کی معافی
پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسیوں، پاکستان کے ریاستی اداروں کے کاغذوں میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اس نے عمران خان صاحب کا جو پلان تھا اصل میں یہ اس کے ایگزیکیوٹر تھے، اور انہوں نے پاکستان کے ریاست مخالف جو قوتیں ہیں ان کو لائن اپ کیا تھا، یعنی کہ طالبان وغیرہ جو ہے ان کو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ لائن اپ کیا تھا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان سب باتوں کو ایک طرف آپ رکھیے، اگر آپ ٹیلنگز کے کرم فرما ہیں اور ٹیلنگز آپ کے ساتھ ایک خدشے کا اظہار، نہ صرف خدشے کا اظہار، بڑے فیکچولی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ یار کہ پاکستان تحریک طالبان، کالعدم تحریک طالبان، اور پھر جو ادھر کے طالبان ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی محبت اٹوٹ ہے اور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو کتنی فیور دی، ان کے لیے انہوں نے کتنے لانگ مارچ کیے، ان کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے، ایک سافٹ کارنر ان کا تھا، ان دونوں باہمی ایک سافٹ کارنر ایک دوسرے کے دل میں تھا، یعنی بہت عرصے تک۔ اور اب بھی یہ والی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو طالبان جن کے شاگرد ہیں ان کو تو وہاں پر کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تحریک انصاف کے لیے پوری اجازت تھی، اور پاکستان کے حساس ادارے یہ اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اس وقت کے پی کے اندر جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں وہ سرایت کر چکے ہوئے ہیں، گھل مل چکے ہوئے ہیں۔ ایک طرح سے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ملیٹنٹ ونگ ہے، تو اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک وقت آئے گا وہ بتائیں گے جب ان کا غصہ تھوڑا سا پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے کم ہوگا، کیونکہ ان کا غصہ صرف ایک اتنا ہی ہے کہ مینوں کیوں نہیں الیکشن جتا ہے یار، اگر ایم کیو ایم نوں سیٹاں دے سکتے، نون لیگ نوں دے سکتے، مینوں کیوں نہیں دے سکتے، یہ ہے ان کا۔ تو وہاں پر معاملہ ہے کہ وہاں پر الیکشن بندوق نے جیتا ہے، اور بندوق کے آگے کیونکہ پاکستان کی فوج کا مطمع نظر یہ تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ سموتھ ہوں، امن و امان کی صورتحال کے اندر ہوں، اس لیے وہاں پر رزسٹ نہیں کیا گیا تھا، ورنہ وہاں پر تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف کی اوٹ میں، ان کے لبادے میں کیپچر کر چکی پورے کے پی کے کو۔ اور جب سے اس کی ایک دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ پورا کے پی کے آپ دیکھ لیں کہ جب سے انتخابات ہوئے ہیں اور انتخابات سے تھوڑا عرصہ پہلے تک وہاں پر ایک بھی دہشت گردانہ کارروائی اگر آپ کے نالج میں ہو تو مجھے بتائیں، ایک بھی واقعہ نہیں ہوا۔ اور جب سے حکومت 8 فروری کے بعد اسپیشلی ابھی تک کوئی ایک واقعہ دہشت گردی کا نہیں ہوا۔ کیوں؟ دہشت گردوں کی حکومت آ گئی یار، سمپل، پوری ریاستی مشینری ان کے انڈر چلی گئی۔ تو اب عمران خان صاحب کو ہم یہ اس انداز سے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کیونکہ ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، طالبان کے لیے جیلوں پر حملہ کرنا، اپنے لوگوں کو چھڑانا۔ اب یہ ناممکن ہے کہ طالبان نے یہ حملہ عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے کیا ہو، گوریلا ایکشن؟ کیا یہ خارج از امکان بات ہے یا اس کا کوئی امکان ہے؟ یہ بحث میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، یہ سوال آپ کے لیے ہے، اس پہ غور کیجئے اور اس پر تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ سینس پریویل، دیکھیں ایک پولیٹیکل ورکر سے اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے، ملتان کے، کراچی کے ورکر جو ہیں انہوں نے ایک ڈیتھ اسکواڈ بنا لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یا الذوالفقار ٹائپ بنا لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہم نے خان کو چھڑوانا ہے، انہوں نے فوجیوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سزائے موت سنا دینی نہیں ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے۔ اچھا، بھٹو صاحب کے دور میں الذوالفقار بنی تھی، بھٹو صاحب نے سختی سے ان کو منع کیا تھا، بینظیر بھٹو نے بھی، لیکن جذباتی نوجوان تھے، انہوں نے وہ جہاز بھی اغوا کیا، انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیاں کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو سمیت ان کو کبھی اون نہیں کیا تھا، بینظیر بھٹو نے اپنے بھائی کو اون نہیں کیا اس چکر میں۔ اچھا چلیں، یہ کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اور طالبان کے لیے کتنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ سر طالبان تو اس کے لیے ٹرینڈ ہیں، ریاست کے ساتھ تو وہ پچھلے کچھ 10-12 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے وہ لڑ رہے ہیں مسلسل، تقریباً جتنا عرصہ ہو گیا ہے 9/11 کے بعد سے وہ لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ، اور ان کے لیے
ایسے ہی ہے کہ جناب کہ وہ جس میں ایسی نا کہ جا کے بننے تھے چھولے کھا آئی ہے، ان کے لیے کہیں پر جا کے حملہ کرنا اس سے زیادہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے. تو کیا امکان ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے، ملیٹنٹ ونگ، عسکری بازو تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے یہ کارروائی کی ہو یا کوشش کی ہو یہ کارروائی کرنی ہو، پکڑی گئی ہو، یا پھر واقعی عمران خان صاحب کو ڈرانا مقصود ہے، کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا مقصود ہے؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اس کا جواب دیجیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.